अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रिज़वी ज़ियाई दम बरकातुहुल आलिया के मलफ़ूज़ात का तहरीर गुलदस्ता आला हज़रत और अमीर अहले सुन्नत। इसमें आप पढ़ सकेंगे आला हज़रत की पहचान कैसी हुई, आला हज़रत पर आंखें बंद होने का मतलब, सीरत आला हज़रत पर कौन सी किताब पढ़ी जाए, उर्स मनाने का बेहतरीन तरीका। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, ये रिसाला अमीर अहले सुन्नत दम बरकातुहुल आलिया से किए गए सवालात और इनके जवाबात पर मुश्तमिल है। आला हज़रत और अमीर अहले सुन्नत, दुआए जान नशीन अमीर अहले सुन्नत। या अल्लाह पाक जो कोई 17 सफ़ात का रिसाला आला हज़रत और अमीर अहले सुन्नत पढ़ या सुन ले, उसे अपने वली कामिल आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल करते हुए फ़िज़ान रज़ा से माला माल फरमा कर बेहिसाब मग़फ़िरत से नवाज दे। आमीन बिजाल नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दुरूद शरीफ की फ़जीलत। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर जुमे के दिन और रात 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 आखरत की और 30 दुनिया की। और अल्लाह पाक एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो उस दुरूद पाक को मेरी कब्र में यूँ पहुँचाएगा जैसे तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ पेश किए जाते हैं। बिलशुबा मेरा इल्म मेरे वसाल के बाद वैसा ही होगा जैसा मेरी हयात में है। आला हज़रत की पहचान कब और कैसे हुई? निगरान शुरा ने अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ किया, जब मैं आपका मुरीद बना तो आपकी ज़बान से पहली बार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना। ऐसे लाखों इस्लाम भाई होंगे जिन्होंने आपके बयानात के ज़रिए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का नाम और तारुफ सुना होगा। अगर कोई मुझसे सवाल करे कि आला हज़रत का नाम कैसे सुना, तो मैं जवाब दूंगा अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के ज़रिए। अगर यही सवाल कोई आपसे करे तो आप क्या जवाब देंगे? जवाब, मैंने जब से होश संभाला तो महल्ले की बादामी मस्जिद, गाग गोली, मिठादर, ओल्ड सिटी कराची से दुरूद व सलाम और नातों की आवाज़ें सुनी। चूँकि बच्चा सादा लोह यानी सादा तख्ती की मानंद होता है, तख्ती पर जो लिखा जाए वो नक्श हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में नात और दुरूद वाला माहौल ऐसा ज़हन में रचा बसा कि अब तक बाकी है। अगर महल्ले की मस्जिद में आशिकान रसूल की तंजीम इंतज़ामिया हो या इमाम आशिक रसूल हो तो वह इश्क रसूल के जाम भर भर कर तकसीम करेगा, और अगर मामला इसके उल्ट हुआ तो अब अक्सर भी उल्टा पड़ेगा और अक़ीदत में ख़राबी हो सकती है। अक़ीदत में ख़राबी हो, अल्लाह पाक इससे पहले ईमान व आफ़ियत के साथ मदीने में शहादत अता फरमा दे, आमीन। आला हज़रत का पहला तारुफ। बादामी मस्जिद की इंतज़ामिया में हाजी ज़करिया गोल्डल के मेमन थे। गोल्डल हिंद गुजरात का एक शहर है जहाँ दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले के साथ मेरी हाज़िरी हुई थी। वहाँ के इस्लाम भाइयों ने बताया था कि यहाँ एक भी बदमज़हब नहीं है, जितने भी कलमा गो हैं सब के सब आशिक रसूल हैं। एक बार मैं इसी बादामी मस्जिद में नमाज़ पढ़ कर बैठा था कि हाजी ज़करिया मरहूम ने दौरान गुफ्तगू आला हज़रत का नाम लिया और मौलाना अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह कहा। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 9 साल थी, लेकिन इतनी समझ थी कि रहमतुल्लाह अलैह किसी वली के नाम के साथ ही बोला जाता है, क्योंकि हम मीमनों के घरों में गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र कसरत से होता है, और इनकी नियाज और इनके नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह बोलने का अल्तज़ाम किया जाता है। लिहाजा हाजी ज़करिया से आला हज़रत के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह सुनकर मैं चूका कि क्या ये भी कोई वली हैं जो इनके नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लगाया है। इस पर हाजी ज़करिया ने आला हज़रत का अच्छे अल्फाज के साथ तारुफ़ करवाया कि ये बहुत नेक आदमी और बहुत बड़े वलीउल्लाह थे। यूँ आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का पहली बार तारुफ़ हुआ। इससे पहले अशार में रज़ा रज़ा सुनता था, मगर कुछ समझ नहीं पड़ती थी कि ये रज़ा कौन है। लेकिन फिर उस दिन पता चला कि ये रज़ा कोई आम शायर नहीं बल्कि बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। दिन गुज़रते गए और हाजी ज़करिया ने रज़ा की हकीकत और मार्फत का जो
बीज बोया था जो अंदर जड़ पकड़ता गया 60 साल के अरसे में बढ़ते बढ़ते आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना तनावर दरख्त बन गया है। तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ कि आज एक दुनिया है जो इस दरख्त का फल खा रही है और रज़ा पुकार रही है। बस ये अल्लाह पाक की रहमत और इसका करम है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि जिस तरह उसने दुनिया में आला हज़रत के फ़यूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाया, आखरत में भी उनकी बरक़ात से हमें महरूम ना करे, आमीन। आला हज़रत से मुतासिर रहने पर इस्तिक़ामत पाने का सबब। निगरान शुरा ने अर्ज़ किया, इंसान किसी से मुतासिर हो जाता है लेकिन बाज़ औक़ात मुस्तकिल मुतासिर रहता नहीं। आपके आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मुबारक से मुतासिर होने और फिर उस पर इस्तिक़ामत पाने के क्या असबाब हैं? जवाब, असल में ये अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुश नसीबी है कि मैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से मुतासिर हो गया और फिर यह अक़ीदत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। जब मैंने जवानी की दहलीज़ पर कदम रखा तो किसी लाइब्रेरी का मिंबर बन गया। वहाँ से आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फ़तवे के मजमूए मसलन अहकाम शरीयत, अरफ़ान शरीयत और मलफूज़ात आला हज़रत वगैरह लेता और उन्हें थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता कि अगर ये ख़त्म हो गई तो फिर क्या पढ़ूँगा। ये मेरे जज्बात थे। उन कुतब और शरई मसाइल पढ़ कर मुझे इतना मज़ा आता कि मैं पढ़ता चला जाता। पतंग उड़ाना कैसा है, झींगा खाना कैसा है, इस तरह के दिलचस्प मसाइल जो अमूमन आवाम को मालूम नहीं होते, उन्हें पढ़कर लुत्फ़ आता। फतावा रिज़विया शरीफ का तो शायद इस वक्त नाम ही नहीं सुना था। बहरहाल अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया कि अपने वली कामिल आशिक़ रसूल और अज़ीम आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम का दामन अता फ़रमाया। आलिम और मुफ्ती तो और भी बहुत हैं मगर अहमद रज़ा जैसा कोई नहीं। अभी 2-4 सदियों में आप जैसा कोई पैदा हुआ हो मेरी मालूमात में नहीं है। इस बात की गवाही हर वो शख्स देगा जो फतावा रिज़विया का बलगूर मुताला करे। कोई भी इल्म दोस्त शख्स जिसकी उर्दू अच्छी हो और कुछ ना कुछ अरबी फ़ारसी भी समझ लेता हो, जब वो फतावा रिज़विया ये पढ़ेगा तो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता, इसलिए कि वो इसमें इल्मी तहक़ीक़ की इतनी गहराई पाएगा कि जिसका ताला नहीं मिलेगा। अगर कोई न्यूट्रल आदमी भी उर्दू फतावा का तक़ाबिल करे तो वो फतावा रिज़विया को ही हर लिहाज से फ़ाइक़ पढ़ कर पाएगा। इनकी सबसे खूबियाँ वज़नदार हैं। सवाल, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात खूबियों का मजमुआ है, क्या आपको इन खूबियों में से बाज़ ज़्यादा पुरकशिश लगती हैं? जवाब, मैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की खूबियों को बाहिमी तरजीह देने में फ़ैसला नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की किसी खूबी में कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आ रही कि जिसे देखकर मैं दूसरी खूबी को इस पर तरजीह दे सकूं। सारी ही खूबियाँ वज़नदार हैं। अल्लाह पाक की मोहब्बत में उनका कोई जवाब नहीं है। इश्क़ रसूल का वस्फ़ देखो तो महराज की बुलंदियों पर है। कुरान करीम के फ़हम में इनका कोई मसल नहीं, इनके जैसा कोई मुफस्सिर नहीं, इन जैसा कोई मुहद्दिस नहीं, इन जैसा कोई मुफ्ती नहीं, इन जैसा कोई आलिमा नहीं। बस हर तरफ रज़ा के जलवे ही नज़र आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जिस सिमत आ गए हैं सगे बैठा दिए हैं, सिक्के बिठा दिए हैं। आला हज़रत पर अपनी आँखें बंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आला हज़रत का दामन पकड़ कर वल्लाह बिल्लाह तल्ला ठोकर नहीं खाई, बल्कि हमने इस दर के लिए दुनिया ठुकरा दी। अल्लाह करे कि आला हज़रत का दामन हमारे हाथों से ना छूटे। इनका दरवाज़ा मजबूती से पकड़ना है कि यकादर गिर महकम गिर, यानी एक ही दरवाज़ा पकड़ो मगर मजबूती से पकड़ो कि तालीम भी आला हज़रत ही ने दी है। यह भी ठीक तो वो भी ठीक नहीं, बल्कि जो रज़ा कहे वो ही ठीक है, क्योंकि रज़ा कोई भी बात कुरान व हदीस से हट कर नहीं करते। जब हमने इनके फतावा, इनकी कुतब और इनकी सीरत का मुताला किया तो हमारी समझ में यह बात आ गई कि रज़ा की ज़बान से वही
نکلتا ہے جس کی تاکید تصدیق قرآن و حدیث سے ہوتی ہے، اس لیے رضا پر اپنی آنکھیں بند کر دی۔ اگر آنکھیں کھلی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکل کھڑی ہو جائے اور دل کی آنکھیں بند ہو جائیں، لہذا آنکھیں بند کر کے رضا کے پیچھے پیچھے چلتے جائیے، انشاءاللہ عز و جل غوث پاک کے دامن تک پہنچ جائیں گے۔ اور غوث پاک اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں تک لے جائے گئے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہونے کا مطلب، سوال اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، اس بات کی مزید وضاحت فرما دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کسی بھی قسم کی تنقید نہیں کرتے اور نہ ہی ہمیں ان کی بیان کردہ کسی بات کے بارے میں کوئی شبہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں آنکھیں بند کرنے میں ہی عافیت ہے، اس بارے میں آنکھیں کھولیں گے تو ٹھوکر لگنے کا خدشہ ہے۔ یاد رکھیے، ہم اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک کا ولی مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ اللہ پاک کے بے شمار اولیاء کرام رحمۃ اللہ ہیں، انہیں میں سے ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی محبت دل میں کیسے پیدا کی جائے؟ جو چاہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی محبت اس کے دل میں اتر جائے تو اسے چاہیے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جو رضا کرتے ہوں، اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتب اور آپ کی سیرت کا مطالعہ بھی کرتا رہے۔ انشاءاللہ الکریم نس نس میں اعلیٰ حضرت کی محبت رچ بس جائے گی۔ یاد رہے کہ اعلیٰ حضرت کی محبت دل میں رچنے بسنے سے یہ مراد نہیں کہ معاذ اللہ اب کسی اور بزرگ سے محبت نہیں کرنی۔ ہم تو فیضان انبیاء اولیاء کے قائل ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی مانتے ہیں اور تمام اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کو بھی مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اتنا نام کیوں ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو دین کا کام کیا ہے، لیکن آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہی اتنا نام کیوں لیتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا سوال جواب، بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ عموماً موقع محل کے اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ ابھی چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے ایام ہیں تو ہم آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جب 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ الکریم 11 راتیں مدنی مذاکرہ ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا تو برسوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوتے ہی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جو عظیم الشان مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی ہی کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ یعنی اے غوث اعظم، وہ کون سا ہیت ہے جس پر آپ کے کرم کا بادل نہیں برسا، چاہے وہ اجمیر ہو یا عراق، ہر خیت پر آپ کے کرم کی برسات ہوئی ہے۔ یقیناً اعلیٰ حضرت بھی اسی دربار گوہر بار کے غلام اور فیض یافتہ ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ برہا صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ یہ نعرہ کہ ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی بھی ہم نے ہی لگایا ہے۔ نیز جب 12ویں شریف کا مہینہ تشریف لائے گا تو ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو یقیناً اللہ پاک کے مخلوق میں سب سے افضل ہستی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، انشاءاللہ الکریم مرحبا کی دھومیں مچائیں گے۔ اس موقع پر نگران شورا نے عرض کیا، انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس اشعار کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے۔ خاک ہو جائیں گے ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یوم اعلیٰ حضرت کیوں مناتے ہیں؟ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ان کی نیک نامی ہی کی وجہ سے مناتے ہیں، ورنہ وہ نہ ہمارے دادا جان ہیں یا نہ تایا، بلکہ ان کی تو زبان بھی ہماری نہیں اور نہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی خاندانی تعلق ہے۔
لیکن ہم خاندانی رشتوں کو ان کے تعلق پر قربان کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا یوم ولادت مناتے ہیں ورنہ آج تو کوئی اپنے دادا یا پردادا کا بھی یوم ولادت نہیں مناتا، بلکہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دادا کی تاریخ ولادت کیا تھی۔ مجھے بھی اپنے دادا جان کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات کا علم نہیں ہے، میں نے تو اپنے دادا کو دیکھا بھی نہیں ہے، پھر یہ تو دادا کی بات ہے۔ مجھے تو اپنے والد صاحب کی بھی تاریخ ولادت نہیں معلوم، کیونکہ میرے بچپن میں ہی والد صاحب یہ کہ دادا کی بات ہے، مجھے تو اپنے والد صاحب کی بھی تاریخ ولادت نہیں معلوم، کیونکہ میرے بچپن میں ہی والد صاحب کا وصال ہو گیا تھا۔ تو ہم اپنے شیخ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت مناتے ہیں، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے والد پردے گل ہے اور شیخ پردے دل، یعنی باپ مٹی کے وجود کا باپ ہے اور شیخ یعنی پیر یا دینی استاد دل کا باپ ہے۔ ان دونوں کا احترام اپنی اپنی جگہ ضروری ہے۔ پڑھنے کے لیے کن کتب کا انتخاب کریں؟ کس طرح کی دینی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ جواب: کوئی بھی کتاب پڑھنے کے لیے کسی اچھے عالم دین سے مشورہ کر لیا جائے کہ میں کون سی کتاب پڑھوں۔ مکتبۃ المدینہ سے پرنٹ ہونے والی کتب قدیم علماء کرام کی لکھی ہوئی ہیں یا پھر دعوت اسلامی کے علمی و تحقیقی شعبے المدینۃ العلمیہ کی کتابیں ہوتی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ بہار شریعت پڑھیے۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بہار شریعت تخریج کے ساتھ شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر کتب کا بھی مطالعہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کہنے کی وجہ: امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے معنی عمدہ اور بہترین کے ہیں۔ چونکہ ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بہترین عمدہ تھے، اس لیے وہ اعلیٰ حضرت تھے۔ ہمارے علماء کرام آپ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو ہمیں بھی آپ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ زبردست علم والے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سیرت اعلیٰ حضرت کی ماخذ کتاب۔ سوال: سیرت اعلیٰ حضرت پر کون سی کتاب پڑھی جائے؟ رکن شورا کا سوال۔ جواب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر بہت سی کتابیں ہیں، لیکن ان سب کا ماخذ حیات اعلیٰ حضرت ہے، جو خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا مفتی ظفر الدین باری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بہت صحبت پائی اور 3 جلدوں میں یہ کتاب لکھی۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کا مواد عموماً حیات اعلیٰ حضرت سے ہی لیا جاتا ہے، جیسے سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب عموماً بحیۃ الاسرار کے اسرار سے لکھی جاتی ہیں، جو بہت بڑے بزرگ حضرت علامہ علی بن یوسف شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ کی غوث پاک رحمۃ اللہ کی سیرت پر عربی زبان میں لکھی ہوئی بہت پرانی کتاب ہے۔ سیرت نگار کو ہر بات پہنچ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، بعض باتیں اپنے طور پر بھی معلوم ہوتی ہیں، جیسا کہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بریلی سے مدینہ ہے۔ اس رسالے کے اندر میں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی ایسی باتیں بھی لکھی ہیں جو مجھے اپنے تجربات اور بزرگوں کی ملاقات سے بلا واسطہ معلوم ہوئی ہیں۔ وہ باتیں حیات اعلیٰ حضرت میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی کتابیں ہو سکتی ہیں جن میں لکھنے والوں کو معلومات حاصل ہوئی ہو اور انہوں نے کتاب میں شامل کر دی ہو۔ محی بدعت کا مطلب یعنی اعلیٰ حضرت۔ سوال: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ محی بدعت تھے،
اس کا کیا مطلب ہے؟ ماہی بدعت آپ کا لقب ہے، اس کا مطلب ہے بدعت کو مٹانے اور سنتوں کو زندہ کرنے والے۔ سنتوں کی جگہ جو بدعتیں اور گمراہیاں رائج ہو گئی تھیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مٹایا ہے، اس لیے آپ کو ماہی بدعت کہا جاتا ہے۔ سوال: کیا آپ کا اعلیٰ حضرت کے مزار شریف پر جانا ہوا ہے؟ جواب: الحمدللہ 2 بار بریلی شریف حاضری کی سعادت ہوئی ہے۔ عرس منانے کا بہترین طریقہ۔ سوال: عرس اعلیٰ حضرت کس طرح منایا جائے؟ جواب: عرس اعلیٰ حضرت منانے کا انداز اس طرح ہو کہ اس میں قرآن خوانی، نعت خوانی کی جائے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے مختلف پہلو اجاگر کیے جائیں، ان کا تقویٰ، پرہیزگاری، ان کا علم، ان کی دینی خدمات اور ان کی کرامات کا تذکرہ کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت بڑھے گی۔ عام طور پر عرس بزرگان دین میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اور یہ ہونے بھی چاہیے۔ ان کے بعد جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کا ایصال ثواب ہوتا ہے، پھر کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ کھانا کھلانا بڑے ثواب بلکہ مغفرت واجب کرانے والے کاموں میں سے ایک ہے۔ عرس منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایصال ثواب کے لیے علم دین کی اشاعت میں حصہ لیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر علم دین کی خدمت کی ہے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کا دامن یوں ہی نہیں پکڑا بلکہ آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے جس کا دامن پکڑ کر گوہر مراد حاصل کیا جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تھے جن کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو علم دین سے پیار تھا، آپ نے اس کی اشاعت میں اپنی پوری زندگی وقف کی ہوئی تھی، لہذا آپ کے ایصال ثواب کے لیے اگر ہم علم دین کی کتابیں تقسیم کریں گے تو یہ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کی مصروفیات کا عالم۔ اعلیٰ حضرت کی مصروفیات کا عالم کیا تھا؟ جواب: آپ دین کی خدمات میں اس قدر مصروف تھے کہ ایک بار کسی نے اپنی انجمن کی سرپرستی کرنے کا عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں۔ ارشاد فرمایا: آپ میرے پاس تشریف لے آئیں اور میرے شب و روز کا معائنہ کریں کہ میں کیا کام کرتا ہوں۔ اگر کوئی منٹ آپ کو فارغ مل جائے تو میں وہ منٹ آپ کو دے دوں گا، یعنی آپ کے پاس ایک منٹ بھی فارغ نہیں ہوتا تھا۔ سوال: کیا اعلیٰ حضرت کی سب کتابیں چھپ گئی ہیں؟ جواب: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صرف فتاوی کا مجموعہ 30 جلدوں میں شائع ہوا ہے، حالانکہ شروع کے 10 سال کے فتاوی جمع ہی نہیں ہوئے۔ خدا بہتر جانتا کہ آپ کی کتنی تصنیفات ابھی تک چھپی بھی نہیں ہیں، غیر مطبوع ہی رہ گئی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھنے میں کامیاب ہو گئے مگر ہم چھپانے میں کامیاب نہیں ہوئے، حالانکہ آپ رحمۃ اللہ اکیلے لکھنے والے تھے اور ہم لاکھوں چھپانے والے ہیں، اس کے باوجود ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ سوال: اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کی کتنی تعداد ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے علماء تیار فرمائے ہیں، آج تک ان کے شاگردوں کے شاگرد ہی چلے آ رہے ہیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں علماء کرام آپ کے شاگرد ہیں اور اس وقت دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ عشق رسول بڑھانے کا وظیفہ۔ سوال: عشق رسول میں اضافہ کیسے ہو؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسول میں اضافہ کا ایک نسخہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ خوش الحان قاری سے قرآن کریم کی تلاوت سننے سے اللہ پاک کی محبت بڑھتی ہے، اور خوش الحان نعت خوان سے نعت شریف سننے سے
عشق رسول اضافہ ہوتا ہے۔ نعتیں بھی وہ سنیں جو شریعت کے مطابق ہوں، جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایسے عاشق رسول ہیں کہ آپ کے قلم سے نکلا ہوا ہر مصرع بلکہ ہر لفظ عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ ایسوں کا کلام سننے سے دل میں عشق بڑھے گا، یہاں تک کہ سمجھ میں نہیں بھی آئے گا تب بھی دل مطمئن رہے گا کہ ان کا کلام شریعت کے مطابق ہے۔ پلے پڑے یا نہ پڑے، جھومے جائیں اور بردار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اہل سنت کے لیے لکھے ہوئے کلام پڑھنے سننے سے بھی انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قدموں سے لپٹے رہیں، انشاءاللہ عشق کی ساری منزلیں بآسانی ہو جائیں گی۔ ہدایت بخش کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ جواب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخش پڑھا جائے۔ اچھی اردو جاننے والا اگر ہدایت بخش کو سمجھ کر رٹتا رہے تو بہت بڑا عاشق رسول بن جائے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ عشق رسول کے حصول میں ماحول اور صحبت زیادہ کارگر ہے۔ صحبت کے ذریعے جذبہ بڑھتا ہے۔ جیسا کہ کوئی حج یا مدینہ پاک کی حاضری کے لیے گیا اور اس سفر میں کسی عاشق مدینہ کی صحبت نہ ملی تو اسے ذوق نصیب نہیں ہوگا۔ لہذا حرمین طیبین کا سفر اہل ذوق اور اہل علم کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نیز اپنے ملک میں بھی عاشق رسول کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع اور مدنی مذاکرات میں شرکت سے مدینہ شریف کی صحبت کی چاشنی ملتی ہے۔ دانہ خاک میں مل کر گل گزار ہوتا ہے۔ سوال: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقطع کی وضاحت فرما دیں۔ جواب: اقبال کہتا ہے، ہو سکتا ہے ڈاکٹر اقبال نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقطع کو آسان کیا ہو کہ تاریخ میں جو موجود ہے ڈاکٹر اقبال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر تھے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرما رہے ہیں، اے رضا، تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے سمائے جائیں تو اپنے آپ کو سمجھاؤ اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے سوچ سے رہدہ یعنی آزاد ہو جاؤ، یعنی عاجزی انکساری کرو گے تو تمہارے دل میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے اتر آئیں گے، اور اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھو گے اور میں کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی عاجزی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سرپا عاجزی تھے۔ اگر ہم بھی عاجزی کریں تو واقعی وہ جلوہ کہاں نہیں، لیکن در حقیقت ہمارے اندر عاجزی ہی نہیں۔ ایک پسندیدہ کتاب کا انتخاب۔ سوال: اگر آپ کو کسی جنگل یا صحرا وغیرہ میں محصور کر دیا جائے اور اپنے ساتھ قرآن و حدیث کے علاوہ صرف ایک کتاب رکھنے کی اجازت دی جائے تو آپ کس کتاب کا انتخاب فرمائیں گے؟ جواب: وہ محصور کرنے والا اگر فتاوی رضویہ کی 30 جلدوں کو ایک کتاب تسلیم کر لے تو میں اپنے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ شریف لے جانے کی درخواست کروں گا، کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے۔ عبادات اور اعتقادات کے بارے میں بہت ساری رہنمائی موجود ہے، نیز اس میں تصوف بھی ہے۔ کتابوں میں ترجمہ کنز ایمان کے اہتمام کی وجہ۔ سوال: حضور، آپ اپنے بیانات اور تصنیف وغیرہ میں آیات مبارکہ کے ترجمہ کنز ایمان کا ہی اہتمام فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
جواب: جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، ایسے ہی آپ کا شعر آفاق ترجمہ القرآن کنز ایمان بھی قرآن و حدیث کے مطابق اور عشق محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی ترجمے میں جو خوبیاں ہیں وہ کسی اور ترجمے میں نہیں پائی جاتی، اس لیے میں ترجمہ قرآن کنز ایمان کا ہی اہتمام کرتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کا ترجمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ جن لوگوں نے آسان سمجھ کر اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے ٹھوکریں بھی بہت کھائی ہیں۔ ان مترجمین یعنی ترجمہ کرنے والوں کی نظر الفاظ قرآن کی روح تک نہ پہنچ سکی۔ لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنے کے سبب یہ لوگ مقابل وحید یعنی اللہ پاک کے مقام و مرتبے اور شان رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت نشان کا پاس نہ رکھ سکے، اور ایسے الفاظ استعمال کیے جو مقام الوہیت اور شان رسالت کے قطعاً منافی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ زبانی آیت کریمہ کا ترجمہ بولتے جاتے اور صدر و شریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھتے جاتے۔ پھر جب صدر و شریعہ اور دیگر علماء حاضرین اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا کتب تصریح سے تقابل کرتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ برجستہ فعل بدیع یعنی فعل فور بولا ہوا ترجمہ تفاسیر معتبر یعنی معتبر تفسیروں کے بالکل مطابق ہوتا۔ اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد سے محبت۔ سوال: اعلیٰ حضرت کو اپنے پیر و مرشد سے کیسی محبت تھی؟ جواب: میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بزرگوں سے ایسی عقیدت محبت تھی، باوجود ولی کامل ہونے کے بارگاہ غوثیت اب میں عرض کرتے ہیں، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ اپنے دادا پیر حضرت سیدنا شاہ آل احمد اچھے میاں مہروی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کلام کے قطعے کے پہلے مصرعے میں عاجزی اور انکساری فرماتے ہوئے خود کو بدکار فرمایا، میں نے اس کی جگہ خوشکار کر دیا ہے اور بدکام کو سب کام سے بدل دیا ہے۔ اب اسی مقطع کو میں اپنے لیے عرض کرتا ہوں، آئیڈل کیسے بنایا جائے؟ سوال: ہمیں اپنا آئیڈل کیسے بنانا چاہیے؟ جواب: فی زمانہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں معیار بنا کر ہم دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہر قول فعل قرآن و سنت کے مطابق رہا ہے، اس لیے انہیں کو آئیڈل بنا کر ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر یکا در غیر محکم گیر یعنی ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ کا مصداق بن جائیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اپنی عقیدت کو مجروح ہونے سے بچائیں۔ فرمان امیر اہل سنت: اس دور میں میرے پاس سنیت کا معیار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو یہ فرمائیں اس پر آنکھیں بند۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔